जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसन भाई क्या हाल चाल? अल्लाह ताला का एहसान है, आप सुनाए खैरियत से हैं? अल्लाह पाक का बहुत एहसान। थैंक यू अली सर। रजा बात कर रहा हूँ, हबीबाबाद पाकिस्तान से। जी सर, हबीबाबाद किस जगह पड़ता है? ये लाहौर के करीब। ओके ओके, अल्लाह ताला आपको सलामती दे, हुक्म करें अली रजा भाई। अल्लाह पाक आपको सलामती दे। हसन भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे ना कुछ सवालात हैं आपसे, फिर इंशाल्लाह ताला आस्ता आस्ता मसबे अहले बैत की तरफ हम आ रहे हैं। जी आपके प्रोग्राम सुनने के बाद पहले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को सुनते रहे काफी अरसा, जी जी लेकिन कुछ मामलात, कुछ इशूज, कुछ मौजुआत पर उनका दौरा मियार था कि भी दोनों ही ठीक हैं, दोनों फरीक ही ठीक हैं, तो उसमें ना वो तो एक बच्चा भी जज कर लेता है कि इधर डंडी मारने लगा साहब, तो इस सही। वजह से आपसे रजू किया है ताकि हम हक के मतलाशी हैं, कोई मुनाजरे की बात नहीं है आपके साथ। आपने सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है जो आप के इल्म के मुताबिक बेहतरीन है। जी सर। सबसे पहला मेरा सवाल हसन अला यार भाई साहब ये है कि उम्मत आज तक एक पेज पर इकट्ठी क्यों नहीं है? इतने तफरके क्यों हैं? मेरा सवाल काइंडली कंप्लीट हो लेंगे। इतने तफरके क्यों हैं? चले वो तो हम अहले बैत अलैहिस्सलाम से दूर हैं, दूर कर दिया गया उस वजह से। लेकिन अगर हम शिया मज़हब की तरफ देखें तो उनमें भी तो आगे जिस तरह आप सईदानी का निकाह के ऊपर आपने बात की थी, तो उसमें भी अगर हम शिया हज़रात को देखते हैं, अपने भाइयों को देखते हैं, तो उनमें भी तो फ़र्क है, उनमें भी तो इख्तिलाफ़ात हैं। इवन कि वो अहले बैत अलैहिस्सलाम को फ़ॉलो करते हैं, 12 मासूमीन की तारीफ़ करते हैं, हम भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उनमें भी तफ़रक़ा क्यों? मैं आपको बता देता हूँ। कुरान मजीद फुरकान हमीद मेरे भाई, सूरह मुबारक ये अल बकरा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिल्का रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला बअद, मिनहुम मन कल्लम अल्लाह व रफ़अ बअदहुम दरजात। ये रसूल हमने उनमें सबको एक दर्जे पे नहीं रखा, बाज़ अफजल हैं, बाज़ मफजूल हैं, बाज़ दूसरों से एक दूसरे से ऊपर नीचे दर्जात में। अच्छा, उनमें से वो है जिसके साथ अल्लाह ने कलाम किया है। वरफ़अ बअदहुम दरजात, उनमें से कुछ को अल्लाह ताला ने अनबिया में से बुलंद मकाम दिया। व आतैना ईसा इब्न मरियम अल बय्यिनाति व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदस। ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हमने मुअजिज़ात बय्यिनात दिया। मुर्दा को जिंदा कर देते, परिंदा मट्टी से परिंदा बना के फूंक दिया, परिंदा बन गया, जिंदा बन गया, ठीक है ना। अच्छा, व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदस, हमने उसको रूहुल कुदस से, रूहुल कुदस क्या है, उसके साथ हमने तो उसकी तायीद की थी। अब शिया रिवायात में बहुत है रूहुल कुदस क्या है। अच्छा, वलौ शा अल्लाहु मक़ततल अल्लज़ीना मिन बअदिहिम मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनात। अगर अल्लाह चाहता था अनबिया अलैहिस्सलाम के बाद, उनके गुजरने के बाद उनके उम्मतों में क़िताल ना होता, इख्तिलाफ ना होता। अगर अल्लाह चाहता ये करता, सब लोग मासूम बन जाते ना। अगर अल्लाह चाहता कि हम और आप गुनाह ना करते, बिदअती ना बनते, कोई भी शख्स गलत रास्ते पे ना जाए, अल्लाह कर सकता था ऐसा। लेकिन अल्लाह ने ये दुनिया बनाया किस लिए? कि लोगों का इम्तिहान लिया जाए। जो गुनाह करना चाहता है वो गुनाह कर सके, और जो इबादत करना चाहता है अच्छा रहा वो उसके लिए मुयस्सर हो। अल्लाह ने ये दुनिया बनाया। अच्छा, अगर अल्लाह चाहता कि उसके बाद लोग वो आपस में क़िताल ना करे, इख्तिलाफ ना करे, निज़ा ना करे, अल्लाह ये कर सकता था। वलौ शा अल्लाहु मक़ततल अल्लज़ीना मिन बअदिहिम मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनात। जो लोग अनबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद इन्होंने आपस में इख्तिलाफ किया है, इस बात के बाद इख्तिलाफ किया कि उनके दरमियान बय्यिनात मौजूद थे। बय्यिनात किसको बोलते हैं? रोशन दलील। रोशन दलील के बाद इन लोगों ने आपस में इख्तिलाफ किया, ठीक है ना। वलाकिन इख्तलफू फमिनहुम मन आमन व मिनहुम मन कफर। लेकिन आपस में इन लोगों ने इख्तिलाफ किया। कब इख्तिलाफ किया है? इख्तिलाफ इनका कब हुआ? मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनात। इन्होंने बय्यिनात, आयात वाज़िहात, राह रोशन, वाज़ेह दलाइल देखकर इन्होंने आपस में इख्तिलाफ किया है। तो जब इख्तिलाफ हुआ है, फमिनहुम मन आमन व मिनहुम मन कफर, उनमें से बाज़ मोमिन हैं, बाज़ काफिर हैं। अच्छा, हालांकि ये सब अनबिया के पैरोकार हैं। वलौ शा अल्लाहु मक़ततलू वलाकिन अल्लाह यफ़अलु मा युरीद। अल्लाह चाहता तो ये आपस में क़िताल ना करते, लेकिन अल्लाह वही चाहता है जो उसका इरादा है, जो उसका हिकमत है, जिसमें मसलहत है। कहने का मकसद यह है कि इख्तिलाफ जो उम्मत में हुई है, ये इसलिए नहीं हुई है कि उम्मत को पता नहीं है। उम्मतों ने, कुरान मजीद का फरमाने के बय्यिनात के आने के बाद उम्मतों ने इख्तिलाफ किया आपस में। यानी राह वाज़ेह मालूम है, उसके बावजूद हक़ को नहीं मानते। हक़ को नहीं मानते, किस लिए नहीं मानते? इसलिए कि वो इत्तिबा नफ्स, इत्तिबा शहवत के लिए, उनको अपने किसी की माली मनफ़अत इस रास्ते में है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए थे तो उलमा यहूद और नसारा बहुत थे उस ज़माने में,
ان سب کو بخوبی پتہ تھا یہ پیغمبر ہیں. علماء فوراً پہچان گئے کہ یہ جھوٹ نہیں کر رہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت یوسف علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، انہوں نے سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت دی تھی اور ان کی واضح نشانیاں بتا دی تھی، ان کے اہل بیت کی نشانیاں اور ان کی اصحاب کی نشانیاں سب بتا دیا تھا واضح طور پر. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما تعرفون ابناءکم، یہ قرآن کی آیت ہے. اہل کتاب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے جیسے آپ اپنے بیٹے کو جانتے ہیں. اب میں اپنے بیٹے کو جانتا ہوں کس طرح؟ اچھی طرح سے جانتا ہوں، میں تو اچھی طرح سے جانتا ہوں. جب سے پیدا ہوا ہے میں اس کے ڈائپر ہم نے چینج کیا نا، ہم تو جانتے ہیں بچہ مختلف مراحل سے. جیسے آپ لوگ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، یہ لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح پہچانتے ہیں کہ یہ پیغمبر ہیں، لیکن نہیں مانتے. تو اس زمانے میں لوگ سب پہچان گئے تھے کہ پیغمبر ہیں. لوگوں نے نہیں مانا تھا. کس لیے نہیں مانا تھا؟ کوئی تعصب ہے بھائی، کسی کو دنیا پرستی ہے. اب میں فرض کریں کہ میں ایک پادری ہوں وہاں عرب میں، حجاز میں، یا یہودی عالم ہوں، لوگ مجھے تحفے دیتے ہیں، لوگ میری اتباع کرتے ہیں، میں حکم دیتا ہوں، میرا حکم چلتا ہے. اب اگر میں کہہ دوں کہ اب بھائی یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے، اب ایک نیا پیغمبر آیا، یہ ہمارا جو چرچ ہے، یا ہمارا جو معبد عبادت خانہ ہے، یہ آج کے بعد منسوخ ہے، پوری کی شریعت ہی منسوخ ہے. ہم آج کے بعد حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قول پہ عمل نہیں کر سکتے. ہمیں سب جانا ہوگا، شروع سے سیکھنا ہوگا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ میری دکان تو ختم ہے نا. میرا جو دکان تھا اتنا بڑا، میں مفتی ہوں، میں بڑا عالم ہوں یہودیوں کا یا میں نصارہ کا. لوگ تحفے لاتے ہیں، میں جس جگہ بہترین لڑکی سے میں شادی کرنا چاہوں شادی کر سکتا ہوں. جو میں حکم دیتا ہوں لوگ مانتے ہیں. مجھے زندگی میں محنت کرنے کی ضرورت. ابھی جو علماء دین ہے، جو بڑے بڑے علماء، ان کی کیا کتنے پیسے ہیں ان کے پاس، وہ لینڈ کروزر پہ ان کی گاڑیوں کی وہ کارمان بنتی ہے بھائی، وہ ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں. اس زمانے میں بھی یہی تھا. اب انہوں نے اعتراف نہیں کیا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کیا. تو یہ جو انسان کس لیے؟ دنیا پرستی کے لیے، یا بعض لوگ تعصب کے لیے. قالوا بلے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم آ جاؤ اتباع کرو ما انزل اللہ، قرآن مجید کے، اللہ کے جو پیغمبر آئے ہیں معجزات کے ساتھ آئے ہیں، اس پیغمبر کو تم اچھی طرح سے جانتے ہو، یہ جھوٹے نہیں ہیں. کہتا ہے نہیں ہمارا بابا کا دین ہے نا، ہم تو یہ تو نہیں کر سکتے نا. تو بعض لوگ تعصب کی وجہ سے ہم اپنے باپ کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے. اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون. اگرچہ ان کے آبا آبا جاہل سے جاہل ترین لوگ ہوتے تھے، کوئی ہدایت کے راستے پہ نہیں نا. وہ آبا ان کے سب بت پرست، زناکار، شرابی، آدم خور، آدم کش، لیکن اسی سے تعصب تھا عربوں کو. یہ انسان کی جو طبیعت یہ چینج تو نہیں ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی یہ تعصب لوگوں میں، یا دنیا پرستی یا منفعت پرستی. اب امت میں کیوں اختلاف ہے؟ امت میں اس لیے اختلاف نہیں ہے کہ مسائل امت کو پتہ نہیں ہے. حق بہت واضح ہے، حق بہت واضح ہے، علماء کے لیے حق بہت واضح ہے. بالکل وہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سچا راستہ، صحیح راستہ کون ہے؟ شیعوں کے درمیان بھی جو اختلافات ہیں اس میں بھی حق واضح ہے. سب صحیح نہیں ہے، ایک سچ پہ دوسرا باطل پر ہے، اس میں بھی حق واضح ہے. لیکن جن لوگوں کی منفعت اسی میں ہے نا کہ یا ان کے تعصب اسی میں ہے کہ سیدانی کی نکاح نہ ہو، غیر سے اس کو پرواہ نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حلال بنایا، پر اللہ کی قسم ان کو پرواہ نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دین میں، ان کی شریعت میں اس کے وہ اپنے مفادات دیکھتے ہیں، اپنے تعصبات، اپنے روایات، خاندان میں جو روایت پچھلے جو حال سے انہوں نے ہندوؤں وغیرہ سے سیکھا، اسی کو وہ دیکھتے ہیں. یا ان کی منفعت ہوتی ہے اسی پھری مریدی حرامزادگی میں. اگر کوئی پیر بنائے، اس کے لوگ تحفے ہدیہ لاتے ہیں نا، اس کو تو نہیں چھوڑ سکتے جو لوگ پیر بنائے. تو ان مسائل میں میرے محترم بھائی یہ اختلافات جو ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو حق کا پتہ نہیں چلتا، حق واضح ہے، لیکن لوگوں کو حق کی پرواہ نہیں ہے. لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے. اللہ کا جب عذاب آئے گا نا اس وقت لیٹ ہوا ہوگا. ہاں ایکچولی جو ہمارے جیسے جوان مطلب آ رہے ہیں اہل مذہب کے، اہل بیت علیہ السلام کی طرف ریسرچ کر رہے ہیں، اسٹڈی کر رہے ہیں، تو وہ جب کمپیریزن کرتے ہیں، جس طرح اب فتویٰ بھی آیا خامنہ ای صاحب کا کہ جتنا بھی مطلب ماتم داری ہے، زنجیر زنی ہے، یہ حرام ہے. اوپر سے جواد نقوی صاحب کا بھی آ گیا ساتھ ہی کہ بھی آپ نے نہیں کرنا ماتم، اپنا جسم نہیں دکھانا اس طرح. اگر ہم دوسرے کسی اور شیعہ عالم کا بیان سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، کچھ کا اس میں یہ بیان ہے کہ ٹھیک ہے، کچھ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک. اس میں تھوڑی سی آپ کو رہنمائی فرمائیں. دیکھیں، خامنئی کو اللہ نے اب پہ حجت نہیں بنایا. جواد نقوی کیا چیز ہے، خامنئی کیا چیز ہے، یہ لوگ بھائی صاحب یہ لوگ بڑے جاہل لوگ ہیں. یہ خامنئی جو تھا نا، یہ جس یہ اتنا پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے. یہ جب اس کو آیت اللہ بنایا تھا نا، جس پروگرام میں، اس کا کلپ موجود ہے ابھی انٹرنیٹ پہ. یہ بہت سالوں تک اس کا کلپ نہیں تھا، کیونکہ وہ ایک کلوز ڈور سیشن تھا. ایران میں جو مجلس خبرگان ہے، خبرگان وہ لیڈر چنتا ہے. خمینی صاحب کی وفات ہو گئی، پھر وہاں پہ ان کی سیشن ہو رہی ہے،
تو وہاں پہ جب اس کو لیڈر بنایا گیا تھا، ایران کا قائد بنایا گیا تھا، اس کا اپنا وہاں پہ بیان موجود ہے کہ میں کیسے آپ کا لیڈر بنوں، میں تو اس کا لائق نہیں ہوں. بعض لوگ کہیں گے اس کی تواضع ہے، لیکن اس کے بعد اس نے کہا تھا، کہتا ہے ابھی مجھ سے پہلے کئی لوگ یہاں پہ وہ سب مجتہد تھے، یہ لوگوں نے آ کے یہاں پہ تقریر کیا کہ میں مجتہد نہیں ہوں. اللہ جانتا ہے اس کی تقریر ہے. میں کیسے میں یہاں پہ فتویٰ دے دوں، میرے فتوے کی کیا حیثیت ہوگی جب ابھی آپ لوگوں نے خود جو مجلس پروگرام ہے یہاں پہ یہ لوگ جمع ہو گئے اور یہ خود انہوں نے ابھی مجھ سے پہلے کئی لوگوں نے تقریر کی ہے کہ میں یہ تو صاحب نظر ہی نہیں ہے، مجتہد ہی نہیں ہے، تو اس کا فائدہ ہی نہیں ہے. تو اس کے بعد جو ہے یہ ہاشمی رفسنجانی، یہ لوگ اس زمانے میں ایران میں بہت بڑے عالم تھے، مجتہد تھے. اس کا نام تھا سید آغا رضا گلپائگانی، محمد رضا آیت اللہ العظمیٰ رضا گلپائگانی. تو بہت سارے لوگ مائل تھے کیونکہ وہ بہت بڑا عالم تھا، مجتہد تھا. اس زمانے میں آیت اللہ خوئی بھی زندہ تھے نجف اشرف میں، شیخ محمد علی عراقی بھی تھے، سید محمد روحانی بھی تھے. تو خامنئی کی تو بات بنتی ہی نہیں تھی، یہ تو کچھ بھی نہیں تھا. لیکن جن لوگوں کے ہاتھ میں پاور تھا جیسے سید احمد خمینی ہے، ہاشمی رفسنجانی، یہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ پاور ان کے ہاتھ سے نکل جائے، کیونکہ وہ سب کچھ ایران کے چلانے والے خمینی کے زمانے میں یہی لوگ تھے. اگر محمد رضا گلپائگانی ولی فقی بنتے ہیں تو یہ ان لوگوں کا بالکل دانا پانی بند ہو جاتا تھا. انہوں نے یہ کیا کہ بھائی سب کو بلایا اور کہا کہ ابھی ہمیں خبر ملی ہے کہ اس زمانے میں ابھی یہ 1989 کی بات ہے، 88-89 کی بات ہے، ابھی جنگ ختم ہوا تھا ایران عراق کا. تو انہوں نے کہا کہ ابھی ہمیں رپورٹ ملی ہے. وہ بیچارے مولویوں کو جمع کیا نا، وہ مجتہد حضرات مجلس خبرگان میں کہ انہوں نے لیڈر بنانا ہے کسی کو، کہ صدام نے خمینی کے مفاد کی خبر اس کو مل گئی ہے، خمینی مر چکا ہے، تو اس نے اپنی فوج بارڈر پہ لے کے آیا. اگر آج ہم لیڈر کی تعین نہ کریں تو آج ہی حملہ ہوگا ایران پہ. اس طرح ان بیچاروں کو جھوٹ کہہ کے مسئلہ اسی میں کہ خامنئی کو بنا دو. تو وہاں پہ خامنئی کو اس طرح انہوں نے جھوٹ کہہ کے وہاں سے لوگوں سے ووٹ لیا یہ خامنئی لیڈر ہے، یہ ولی فقی. یہ آدمی اسی خمینی کے وفات سے کچھ پہلے، اللہ جانتا ہے یہ اس کے کتاب میں بھی ہے، خامنئی اس کو کتے کی طرح، یہ ایران کا صدر تھا. اور اس زمانے میں ایران جو تھا، ایران کا وزیر اعظم بھی تھا میر حسین موسوی، سارا پاور وزیر اعظم کے پاس تھا اس زمانے میں. صدر کے پاس کچھ بھی اختیارات نہیں تھے. اور جب بھی آپس میں ان کے اختلاف ہوتا تھا، خمینی جو ہے خامنئی کو ذلیل کرتا تھا کتے کی طرح، اور موسوی صاحب کا، میر حسین موسوی کا ساتھ دیتا تھا. اور پھر اللہ آپ کا بھلا کرے کہ وہ اپنے وفات سے پہلے خمینی کا ایک خط ہے سرکاری طور پہ، اس خامنئی میں کہتا ہے کہ آپ کو اسلام کا پتہ ہی نہیں کہ آپ اسلام کیا ہے، انہی الفاظ کے ساتھ کہ تمہیں اسلام نہیں پتہ کہ تم اسلام کیا چیز ہے. اور اس کے خط لکھنے کے بعد، یہ تو خط سرکاری سطح پر ہے کہ وہ بہت سارے اس کے تفصیلات ہیں کہ یہ تک خامنئی سمجھ گیا خمینی نے مجھے ختم کر دیا ہے. وہ اس کا دفتر تھا جو صدارتی محل ہے، اس کے صدر اس چھت پہ جا کے سر پکڑ کے بیٹھ گیا تھا، خمینی نے آج مجھے قتل کیا. تو بہرحال اس کو کچھ نہیں آتا. یہ تو ایک نقلی آیت المجتہد ہے، نقلی آیت اللہ. یہ جواد نقلی بھی جو اس کو کچھ بھی نہیں، اس کو قرآن بھی نہیں پڑھنا آتا. اگر یہ ایک صفحہ قرآن پڑھ کے سنائے نا جواد نقلی، تو میں اس کے سارے ادعا مانوں گا. اس کو کہہ دیں کسی دن آ جائے نا کہ اپنے ہی پروگرام میں کوئی قرآن کا ایک صفحہ پڑھ کے سنا دے، آپ پھر دیکھ لیں اس کو پڑھنا آتا نہیں آتا، اس کو نہیں آتا قرآن پڑھنا آتا، حدیث نہیں پڑھنا آتا اس کو. جواد نقوی ان لوگوں کے پاس پیسے ہیں بھائی، کہاں سے پیسے آتے ہیں اللہ جانتا ہے، مجھے جواد نقوی کا نہیں معلوم. مدرسہ وغیرہ چلانے کے لیے تو بہت پیسے ہوتے ہیں. بہرحال یہ بڑے، اس کو چھوڑ دیں، یہ بڑے عالم فرض کرتے ہیں، بڑے عالم ہیں، بڑے عالم ہیں، اور بڑے عالم کی فتوے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. میرے فتوے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. حجت کیا ہے؟ کلام اللہ، حدیث شریف. اگر حدیث شریف میں ایسی بات ہے نا، ہاں حدیث شریف میں ہے، تو یہ فتویٰ مت سے کچھ نہیں بنتا. فتویٰ جو ہے اس کی ہم ان علماء کے امتی نہیں ہیں. یہ علماء حلال کر دیں تو حلال ہے، حرام کر دیں تو حرام ہے. ان کے حلال حرام کرنے سے کوئی چیز حلال نہیں بنتا، حرام نہیں بنتا. اگر اللہ نے حلال کیا ہے تو وہ حلال ہے، اگر اللہ نے حرام کیا وہ حرام کیا. عالم کتنا ہی بڑا ہو، کتنا ہی بڑا ہو، اس کے اپنے الفاظ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی حجیت نہیں ہے. ہاں وہ عالم یہ کر سکتا ہے کہ بھئی حدیث آپ کو پیش کر دے، اپنا دلیل پیش کرے نا. یہ اگر کہتے ہیں کسی مسئلے پہ دلیل پیش کریں، آپ نوجوان ہیں، اللہ نے آپ کو عقل دیا، آپ وہ مستری صاحب کو سنتے تھے، اب میری بات اس حقیر کی باتوں کو سنتے ہیں نا، وہ تو آپ تو دلیل کو دیکھیں گے نا. اسی لیے ادھر آئے کہ دلیل کو آپ نے خود بولا کہ وہ ان کے دوہرے میں یار ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے. اس طرح تو نہیں ہو سکتا، یہ اللہ نے عقل دیا. انہوں نے فتح کا معاملہ جو ہوا نا، تو ان کے الفاظ ہیں کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ، اگر خلیفہ اول نے دے دیا تو بھی ٹھیک ہے، نہیں دیا تو بھی ٹھیک. بھائی اگر اتنا ہی ڈر ہے تو آپ کھڑے ہو جاؤ، ایک ہی طرف ہی کھڑے ہو جاؤ. اگر آپ نہیں حق بیان کرنا چاہتے تو ایک ہی طرف تو کھڑے ہو، منافق تو نہ بنو، سیدھی دشمنی کرو، پھر ایک ہی طرف تو کھڑے ہو. تو ہم جس طرح بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کا حق مانتے ہیں الحمدللہ، باقی فتح کے معاملے میں، امامت کے معاملے میں الحمدللہ. تو ایک میرا سوال جو اس کے بعد الحمدللہ ایک میرا آخری سوال ہے سر، کہ وہ مجھے کلپ ملا نہیں ورنہ میں نے کرنا بھی تھا، کیونکہ باقی بھائی بھی انتظار کر رہے ہیں، کہ جو کہتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے تلوار نہیں نکالی، بندے کم تھے، نصرت نہیں تھی، اصحاب نہیں تھے.
تو وہ میں آپ کے موقف سے بالکل ایگری ہوں، لیکن جو سننے والے ہیں ان کے لیے کہ جو مولا امام حسین علیہ السلام نے خروج کیا ہے، مدینہ سے نکلے ہیں، پھر مکہ گئے ہیں، مکہ سے پھر کوفہ گئے ہیں، تو پھر ادھر جا کے کربلا پیش آئی، تو اصحاب تو ان کے پاس بھی بہت کم تھے، اس پہ تھوڑی سی توجہ تو آپ کو پتہ آپ ہے کی کہ امام جانب۔ حسین علیہ السلام جب مکے میں تھے تو ان کو بے شمار ہزاروں کی تعداد میں خط آئے تھے نا. امیر المومنین علیہ جی السلام جب مدینے میں تھے، ابو بکر کے خلاف کے ساتھ لوگوں نے بیعت کی، ان کو تو کوئی آفر نہیں ہوا کہ مثلا کوئی قبیلہ آفر کرے مدینے سے باہر کہ ہم بھائی جی 1000 لوگ ہیں آپ ادھر تشریف، اس طرح تو کوئی نہیں ہے. ان کے ساتھ تو کوئی نہیں تھا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ظاہر میں پورا کا پورا کوفہ، کوفہ اس زمانے میں صرف شہر کوفہ نہیں تھا، یہ پورا ریجن کوفہ کہلاتا تھا، عراق کا ریجن، بصرہ، کوفہ، ان علاقوں سے ہزاروں کی تعداد میں خط آئے کہ آپ یہاں پہ تشریف لائیں اور حکومت آپ کی ہے. کیونکہ اس سے پہلے عراق والے لوگ معاویہ کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے. عراق کے لوگ اس سے پہلے بھی عثمان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے. عثمان کو جو قتل کیا ہے تو کن لوگوں نے قتل کیا؟ یہ عراق کے لوگوں نے اور مصر کے مسلمانوں نے. انہوں نے مدینہ گئے اور صحابہ نے بھی ان کے ساتھ دیا ہے، تو ان لوگوں نے عثمان کو قتل کیا تھا. پھر عثمان کے بعد معاویہ نے جب امیر المومنین علیہ السلام سے بغاوت کی ہے یا جنگ جمل میں، تو عراق کے لوگوں نے ساتھ دیا تھا. تو یہ لوگ معاویہ کے ساتھ سخت ان کی تو خون تھا نا، جنگ صفین وغیرہ میں ان کے معاویہ کے ساتھ بڑی لڑائیاں ہوئی ہیں. تو انہوں نے آفر دیا تھا ہزاروں کی تعداد میں. اور پھر امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی کو، بلکہ چچا کے بیٹے کو، مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ کو، انہوں کو بھیجا تھا کوفہ. چیک کریں آپ کے یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. وہ گئے تھے تو ان لوگوں نے ان کے ساتھ بیعت کیا تھا. اور حضرت مسلم ابن عقیل نے خط لکھا امام حسین علیہ السلام کو کہ یہاں پہ لوگ آپ کو بہت چاہتے ہیں، سب لوگ آپ کے ساتھ ہیں، انہوں نے میرے ساتھ بیعت کی ہے. یہاں پہ جو دارالخلافہ ہے اس میں گورنر ہے یزید کی جانب سے، لیکن اس کو ہٹانا بہت آسان کام ہے، آپ تشریف لائیں. تو پھر امام حسین علیہ السلام آئے تھے. اگر اس زمان، لیکن امام حسین علیہ السلام کو بخوبی پتہ تھا کہ میں شہادت کی طرف جا رہا ہوں اور یہ لوگ مجھے ساتھ نہیں دیں گے. اور اس زمانے میں بہت سارے لوگوں نے بھی امام حسین علیہ السلام کو کہا تھا، عبداللہ ابن عباس نے کہا تھا، عبداللہ ابن عمر نے کہا تھا کہ کوفے کے لوگ آپ سے غداری کریں گے. امام حسین علیہ السلام کو خود بھی پتہ تھا، مکے سے نکلتے وقت انہوں نے یہی خطبہ دیا تھا کہ موت انسان کے لیے عزت کی باعث ہے. اور وہ بار بار انہوں نے کہا تھا کہ ہم شہادت کی طرف جا رہے ہیں. لیکن اگر امام حسین علیہ السلام اس وقت نہ جاتے تو یہ پہلی بات یہ تھی کہ وہ اسی مکے میں وہ شہید ہو جاتے. کیونکہ یزید نے وہ حج کا موسم سے کچھ ایام پہلے تھا، اس کے بعد حج ہونے تھا. حج کے موسم میں یزید نے وہاں پہ بہت سارے حاجی بھیجے تھے اسلحے کے ساتھ کہ حج کے مناسک میں آپ امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیں، کہ کسی وقت ان کو شہید کیا ہے. اور امام حسین علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ وہاں جو مکے کا جو سرزمین ہے وہاں پہ خون ریزی حرام ہے، وہاں پہ وہ خون ریزی کریں. اور پھر اس کے علاوہ پھر تاریخ بھی امام حسین علیہ السلام کی مذمت کرتی ہے. پھر لوگ یہی کہتے ہیں کہ بھائی یہ ان کی اپنی غلطی ہے کہ جب اتنے لوگ آپ کے ساتھ تھے، ہزاروں کے تعداد، اور کوفے والے بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ آ جاتے تو ہم ساتھ دیتے. جب آئے ہیں نا تو ساتھ نہیں دیا. لیکن اگر وہ نہ آتے اور وہ مکے میں شہید ہو جاتے تو اس وقت تو نہیں کہتے نا. اس وقت کیا کہتے ہیں وہ خود نہیں ہے، ان کی اپنی غلطی ہے، وہ خود نہیں آئے. اگر آ جاتے بھائی مکے میں آپ کو کیا رہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی واجب ہے مکے میں رہنا؟ جب اتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، آپ آ گئے مکے میں رہے، وہاں آپ کی شہادت ہو گئی، ٹھیک ہے نا، تو آپ آ جاتے. تو پھر لوگ بھی یہی کہتے ہیں، کوفے والے بھی مذمت کرتے ہیں، سب لوگ مذمت کرتے ہیں کہ بھائی یزید کی حکومت ختم ہو جاتی. یہ خود اہل بیت کی غلطی ہے کہ انہوں نے یزید کو حکومت کرنے دیا، ٹھیک ہے نا. تو امام حسین علیہ السلام کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اس کے، مثلا اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ٹھیک ہے نا، اب مکے والے ان سے برائیاں کرنا ہے، مدینے کے لوگوں نے ان کو نصرت کا وعدہ دیا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور بھی جگہ نہیں جانے کے لیے نا، سب قبائل مشرک ہیں، صرف مدینہ میں کچھ لوگ مسلمان ہیں. مدینہ کے لوگوں نے ان کو وعدہ دیا ہے کہ ہم آپ کو کیا کریں گے، پروٹیکٹ کریں گے. مدینہ والوں نے بیعت کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم آپ کی دفاع کریں گے اور آپ کے اہل بیت کی دفاع کریں گے. پہلے ہم مریں گے اور ہمارے اہل بیت مریں گے، پھر آپ کے اہل بیت کو کچھ ہوگا. مدینہ والوں نے سر بیعت کیا تھا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لے کے مدینہ گئے تھے. اب فرض کریں اگر مدینہ والوں کی بیعت جھوٹی نکل آتی نا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اگر رہتے تو مکے میں شہید ہو جاتے. وہ اس لیے نہیں جاتے کہ بھائی مجھے پتہ ہے کہ مدینہ والے جھوٹ کہہ رہے ہیں. تاریخ کیا کہتی؟ دنیا والے یہی کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے اتنے صحابی تھے، وہ آپ کو وعدہ بھی دیے تھے مدینے میں، آپ کیوں نہیں گئے وہاں پر؟ ٹھیک ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیا تھا. اگر امام حسین علیہ السلام کا جو سچویشن ہے وہ بہت مختلف ہے امیر المؤمنین علیہ السلام سے. وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ کوئی نہیں تھا سوائے 4-5 لوگ، بہت کم لوگ. امام حسین علیہ السلام اور کسی نے آفر بھی نہیں دیا تھا. ایسا نہیں تھا کہ ظاہر میں لوگ ان کے ساتھ ہیں، کچھ بھی نہ ظاہر نہ باطن. امام علی علیہ السلام کے پاس ساتھ کوئی نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام جب مکے میں ہیں تو انہوں نے کسی سے طلب نصرت نہیں کیا کہ تم میری مدد کرو. خود لوگوں نے جب ان کو پتہ چلا کہ معاویہ مر گیا ہے بھائی امام حسین علیہ السلام مکے میں، تو انہوں نے خود اپنی طرف سے خطیں بھیجنا شروع کر دی ہزاروں کی تعداد میں. تو امام حسین علیہ السلام کا سچویشن بہت مختلف ہے.
وہ ان کا سچویشن کس طرح ملتا ہے؟ جب امیر المؤمنین علیہ السلام نے لوگوں سے بیعت قبول کیا عثمان کے قتل کے بعد. عثمان کا جب قتل ہوا ہے تو لوگ سب آ گئے امیر المؤمنین علیہ السلام کے بعد کہ آپ خلافت قبول کریں. وہ کہتے تھے میں خلافت قبول نہیں کرتا, میں تمہیں مشورہ ہی دوں گا, تم کسی اور سے جا کے بیعت کر لینا. انہوں نے کہا نہیں, ہم صرف آپ کو چاہتے ہیں. تو بہت زیادہ اصرار کے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام نے بیعت قبول کیا. جب لوگوں نے آفر دیا ہے مدد کی تو امیر المؤمنین علیہ السلام کا خطبہ ہے نہج البلاغہ میں, فلولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر وما أخذ الله على العلماء لا يقار على كذة الظالم ولا صغب المظلوم لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس أفضلها فألفبتم أن دنياكم هذه أزهد عندي من عطفة عنز. کہ اگر یہ لوگ جو ابھی مجھ سے مدد کرنے کے لیے آئے ہیں, یہ بیعت کرنے والے, لولا حضور الحاضر, یہ جو لوگ حاضر ہو گئے بیعت, وقيام الحجة بوجود الناصر, مجھ پہ حجت قائم تمام ہو گئی ہے. اب سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے, آپ آئیں اسلام کو نافذ کریں, آپ آئیں شریعت پہ عمل کریں, آپ حکومت بنائیں. تو حجت مجھ پہ تمام ہو گئی. اور اللہ نے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ میں ظالم کی مخالفت کروں اور مظلوم کا حق ظالم سے لے لوں. اگر اس طرح نہ ہوتا تو فَأَلْقَيْتُ حَبَلِهَا عَلَى غَارِبِهَا, میں اس خلافت کے اونٹ کے لگام کو اس کے کوہان پہ ڈال دیتا. وَلَسَقَيْتُ آخِرَهَا بِكَأْسِ أَفْضَلِهَا, اور میں جیسے پہلے زمانے میں نے خلافت مجھے نہیں ملی, میں گھر میں صبر کیا, میں اسی طرح صبر کرتا. میں آخر والے کو وہی پانی پلاتا جس طرح میں نے پہلے والے کو پانی پلایا. اور اس وقت تم دیکھ لیتے کہ تمہاری جو دنیا ہے میرے نزدیک, جو بکری کے ناک میں جو نم ہوتا ہے نا, پانی ہوتی ہے اس کے ناک میں, وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی, اس سے کوئی انسان رغبت نہیں رکھتا. یعنی بکری ہے, بکری کے ناک میں جو نم ہے وہ تو کوئی انسان, تم دیکھ لیتے کہ تمہاری دنیا میرے لیے اس سے زیادہ جو ہے غیر مطلوب ہے. بکری کے ناک میں جو نم ہے, جو گندگی ہے, اس سے زیادہ میرے لیے غیر مطلوب ہے. دنیا سے مجھے محبت نہیں ہے. تو امام حسین علیہ السلام پہ اس طرح ہوا تھا کہ لوگوں کا اپنا اصرار تھا کہ تم قبول کرو. اب امام حسین علیہ السلام راستے میں آ گئے, لوگوں کا طریقہ کار بدل گیا. لوگ جو ہے پھر گئے, سوائے کچھ لوگوں کے, اکثر لوگ پھر گئے, ان کو اپنے وعدے اپنے خطوط سب بھول گئے. مسلم ابن عقیل کو بھی شہید کر لیا لوگوں نے, اور پھر امام حسین علیہ السلام کو بھی راستے میں غداری کے ساتھ شہید کیا گیا. اوکے, یہ کلیئر ہو گیا پوائنٹ. بہت شکریہ آغا جان, آپ نے تھینک یو سر, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, بہت مہربانی, آپ کو عزت دے. اللہ حافظ. تھینک یو سر, تھینک یو سر, تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.